बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेस राबिया ज़फ़र। आप देख रहे हैं ZN न्यूज़ और हमारे साथ हैं ज़फ़र नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम की तरफ बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इमरान खान ने 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात जलसे का ऐलान कर दिया है और कहा गया है कि आइंदा के लाए अमल का ऐलान भी इसी जलसे में करूँगा। इस पर बात करेंगे। फिर FIA ने PTI के बहुत सारे रहनुमाओं को तलब कर लिया, इस पर भी बात करेंगे। हेलीकॉप्टर हादसे पर तहरीक इंसाफ ने मनफी सोशल मीडिया मुहिम चलाई, इस पर रद्द अमल तेज़ हो गया, इस पर भी बात करेंगे। फिर आखिर में बात करेंगे डॉक्टर शीरी मज़ारी ने अमरीकी सफ़ीर के ख़िलाफ़ ट्वीट्स कर दी। लेकिन इन सब से पहले हम आपको 2 क्लिप्स इमरान खान साहब के माजी के 2 क्लिप्स सुनवाना चाहेंगे और उस पर फिर ज़फ़र नकवी साहब का तबसरा लेंगे। सैफुल्लाह नियाज़ी को इशू क्या है आकाश? इशू ये है कि प्रॉपर्टी उसने पैसे दिए अपने नाम पे ली, ट्रांसफर की, जबकि डिवोर्स होगी मेरे नाम पे। इसमें मुझे बताया कि क्या इलीगल चीज है? वो ये कहती है नहीं, वो छोड़े ना, इसमें इलीगल चीज क्या है? वो कहती है कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी बेनामी मेरे नाम की, मैं क्योंकि अब डिवोर्स हो गई है मैं उनकी प्रॉपर्टी वापस कर रही हूँ। पूरे एफिडेविट में ये लिखा है। काशिफ, मैं उसके नाम पे प्रॉपर्टी के मैं उसके नाम पे प्रॉपर्टी क्यों खरीदता? क्या वैसे भी आपको डिक्लेयर करनी पड़ती है? सपोजिंग मुझे दूसरी चीज ले लें, मैं अगर जमाना के नाम पे प्रॉपर्टी ले भी लेता, आप अगर शादीशुदा हैं, आपको अपनी बीवी और बच्चों की सारों की प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी पड़ती है, तुमको डिक्लेयर तो वैसे करनी पड़नी थी। मुझे ये शुद्ध बताएं, इसमें अगर ये बेनामी इसलिए करते हैं टैक्स बचाने के लिए, मुझे ये बताएं कि इसमें बेनामी कैसे, इसमें मुझे फायदा क्या होना था कि उसके नाम पे प्रॉपर्टी लेना? वो मुझे वैसे भी डिक्लेयर करनी पड़नी थी। वो आपने डिक्लेयर 2002 के उसमें अपनी स्टेटमेंट तो नहीं, तो वो इसलिए नहीं की क्योंकि वो मेरे नाम पे नहीं थी। जब मेरी डिवोर्स हुई तो मेरे नाम पे आई ना। आप कह रहे हैं कि बीवी की डिक्लेयर करनी पड़ती है। 2002 में जो आपने गोशवारा सबमिट कराया वो फैक्चुअली जमाइमा के नाम पे थी, जमाइमा की प्रॉपर्टी थी, पैसे उसने दिए थे, तो मैं अपने गोशवारे में कैसे डिक्लेयर कर दूं? अभी आपने कहा ना कि बीवी के डिक्लेयर करने पड़ते हैं। नहीं काशिफ, अब आप लोगों को कंफ्यूज ना करें। मुझे तो ये कंफ्यूज कर रहे हैं आप इसको। नहीं, मैं इसको बता देता हूँ। बात ये है, खान साहब की ही कंट्रडिक्शन कर रहे हैं। खान साहब की ही तरदीद का। अब मैं ज़रा आसान अल्फाज में समझा देता हूँ, अपने मेरे जैसे जो सादा व्यूअर्स हैं ना, उनको मैं आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। ये पहला माजी का क्लिप है। काशिफ अब्बासी साहब को ये इंटरव्यू दे रहे हैं। काशिफ अब्बासी साहब कहते हैं कि जी जमाइमा ने एक एफिडेविट जमा करवाया है, एक हल्फनामा जमा करवाया है, ठीक है ना, और वो एफिडेविट में कहती हैं कि ये जो बनी गाला की 300 कनाल की प्रॉपर्टी है, ये खान साहब ने ही ख़रीदी, खान साहब ने अपने पैसों से ख़रीदी, ठीक है, मेरे नाम पे कर दी। अब मेरी तलाक हो गई, मैं वो वापस कर रही हूँ, ठीक। खान साहब कहते हैं नहीं, असल मसला ये नहीं है। खान साहब ने कहा ये जमाइमा की प्रॉपर्टी थी, ठीक हो गया। तो काशिफ साहब कहते हैं कि जी देखें, वो खान साहब ने अच्छा इसमें जो पहला पॉइंट उठाया ना वो बड़ा लॉजिकल है। तो वो कहते हैं जी मुझे क्या छुपाने का मसला क्या था? अगर मैं छुपाता, क्यों मैं छुपाता? क्योंकि आप अगर शादीशुदा हैं तो आपको बीवी के बच्चों के जो असासे हैं वो इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर करने पड़ते हैं। यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है ना जी। अब काशिफ ने कहा कि जी फिर तो आपने 2002 के इलेक्शन में वो असासे डिक्लेयर नहीं किए। तो कहते मैं क्यों करता, वो तो जमाइमा मेरे नाम पे थी। 1 सेकंड पहले कह चुका है कि बीवी के नाम पे हो तो डिक्लेयर करनी पड़ती है। फिर काशिफ ने कहा कि आपने 2002 में तो डिक्लेयर नहीं की। कहते मैं क्यों करता, वो तो जमाइमा के नाम पे थी। अब आप अंदाज़ा कीजिए, ये इस तरीके से बुरी तरह से फंस गया। ये सादिक और अमीन है साकिब निसार के, जिन्होंने अपने फ़ैसले में लिखा, कभी उस फैसले पे भी इंशाअल्लाह वीडियो करेंगे, जिन्होंने अपने फ़ैसले में लिखा कि बहुत सारी चीज़ तो वो आ गई, कुछ चीज़ रह गई, उन्होंने वो जो है ना उसके सबूत नहीं दिए, तो बस ठीक है जनाब, ये सादिक और अमीन डिक्लेयर हो गए। ये बात है। अब आप दूसरा क्लिप सुनिए। जी देखिए जी, 62-63 का मतलब कि जो आपके सरबराह हो मुल्क के वो ईमानदार हो, ये तो आपको इसको पे कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि भले मैं भी चाहूँ पाकिस्तान की तो बेहतरी हो ना। ख्वाजा आसिफ साहब का उनको भी 62(1)F की वजह से निकाला, नवाज शरीफ पे भी यही लगी, जहांगीर तरीन साहब पे भी यही लगी 62(1)F। आपको लगता है कि ये किसी वक्त आप पर भी ये तलवार गिर सकती है? अल्लाह
کرے گرے مثلا یہ 62 یہ ہے کیا صادق اور امین. دیکھیں ان کو یہ ساری دنیا میں یہ لا ہے. ہونا کیا چاہیے صرف فائنینشیل کے اوپر آنا چاہیے. دیکھیں نا میرا کام کیا, میں گورنمنٹ میں آؤں گا, مجھے لوگ ٹرسٹ کرے کہ میں پیسہ دیں. مجھے اگر شوکت خانہ میں وہ ٹرسٹ نہ کرے تو سال کا 5 ارب روپے کا خسارہ پورا ہو. دوسرے ہاسپٹل کے لیے بھی پیسہ دیں, نمل کے لیے بھی دیں. وہ اس لیے دیتے ہیں کہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اس لیے آپ کو صادق اور امین ہونا پڑتا ہے کیونکہ آپ نے پبلک کا پیسہ کلیکٹ کرنا ہے اور دیانتداری سے خرچ کرنا ہے. اب جو ہے نا اس میں آپ دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں نا کہ جی چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں. خان صاحب یہ سمجھے تھے کہ 62-63 نواز شریف پہ لگ گیا 62(1)F, بس اب لگ گیا تو لگ گیا, میں تا حیات وزیر اعظم ہوں, مجھے وہ فیض پہنچتا رہے گا اور وہ میں بس اسی طریقے سے لوگوں کو میں صادق اور امین بھی رہوں گا. میرے خلاف کسی نے کیا کرنا ہے جناب, مجھے تو لائے بھی وہ ہیں, خود لائے ہیں اور انہوں نے ہی مجھے آ کے بٹھایا ہے اور وہی میری ساری فیسیلیٹیشن کریں گے, ساری سہولت کاری کریں گے. پھر خان صاحب نے انہی کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیں. ٹھیک بھائی, آنکھیں تو تب ہیں نا کہ جب آپ کا اپنا دامن بالکل صاف ہو, آپ کے دامن میں کسی قسم کا کوئی دھبا نہ ہو, ٹھیک ہے نا, تو اب تب آپ آنکھیں دکھائیں نا, تو تب تو ہے نا. آپ نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں کھائے ہوئے ہوں, ہڑپ کیے ہوئے ہوں, توشہ خانے کے گفٹ بھی بیچ کے کھا جائیں, آپ یہودیوں سے بھی لیں, اسرائیلیوں سے, انڈین سے, آپ باہر کی کمپنیوں سے بھی لیں, عارف نقوی سے بھی لیں, آپ وہ شیخ نایان سے بھی لیں, اور وہ آپ رومیتا شیٹھی سے بھی لیں, سب کچھ کھا جائیں, شوکت خانم کے خیرات کا پیسہ بھی کھا جائیں, اور پھر بھی آپ کہیں کہ 62-63 مجھ پہ نہیں لگے گا. یہ وہ تلوار ہے جو لٹک رہی ہے نا. اب سمجھ آئیے کہ یار واقعی نواز شریف پہ نہیں لگنی چاہیے تھی, اب سمجھ آئیے. اور وہ اس وقت تو کہتے تھے نا کہ جی سب پہ لگے, اللہ کرے مجھ پہ بھی لگ جائے. اب وہی میرا خیال ہے دعا قبول ہو گئی ہے خان صاحب کی, وہ لگنے والی ہے خیر سے, ٹھیک ہے نا. اچھا, خان صاحب نے بڑے لمبے چوڑے ٹویٹس کیے. انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا حوالہ دیا, اپنے مخالفین کو یزید تک کہہ دیا اور کہا کہ ان کے خلاف لائحہ عمل کا اعلان 13 اگست کو کروں گا. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ 13 اور 14 اگست کی رات کا, ہاں درمیانی رات انہوں نے اسلام آباد میں جلسے کا اعلان کر دیا ہے. اصل میں پہلی بات تو میں, جیسے آپ نے بھی کہا, وہ میں نے بھی دیکھے ان کے ٹویٹ خان صاحب کو اردو انگلش دونوں میں کیے, اور خان صاحب فرماتے ہیں جناب کہ جی بات یہ ہے کہ اچھا وہ بار بار کچھ عرصے سے وہ کر رہے ہیں کہ کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا, بعد میں وہ پچھتائے اور انہوں نے یزید کا ساتھ دیا, اور بس یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یعنی ایک طرح سے وہ اپنے مخالفین کو یزید کہہ رہے ہیں اور خود کو امام حسین سے تشبیہ دے رہے ہیں. بھائی امام حسین نے جب قربانی دی نا, وہ میدان میں خود کھڑے رہے, سب سے پہلے بچوں کو قربان کیا. آپ کے بچے وہاں لندن کی فضاؤں میں یہودیوں کی گود میں پل رہے ہیں, ناراض نہ ہوئیے گا, ٹھیک ہے نا. یہاں امام حسین علیہ السلام ڈٹ کے کھڑے رہے, محرم کا مہینہ ہے اور کل پرسوں جو ہے نا عاشورہ ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ وہ ڈٹ کے کھڑے رہے. آپ کے گھر جب پولیس آئی تو آپ خیر سے دیوار پھلانگ کے نکل گئے. آپ ادھر پھر جو ہے نا وہاں پر آپ نے پرویز خٹک سمیت تمام یوتھیوں کو ڈنڈے کھانے کے لیے چھوڑ دیا تھا. یہاں آپ بنی گالا میں جو ہے نا یہاں پش اپ لگا رہے تھے. تو سر یہ سیاست ہے, اس گند میں مذہب کو نہ ڈالیں, مذہب کارڈ نہ کھیلیں. ہم بہت ہی گناہ گار انسان ہیں, ہم ان کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں نا, یہ میرا خیال ہے یہ کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے اس طریقے سے کہ اس کو یزید کہہ دو اور خود کو جو ہے نا حسین سے کمپیئر کر لو اور یہ والی صورتحال ہو, کوئی ایک عادت ہو. اب میں اس کے علاوہ نہیں جانا چاہتا کہ آپ خود بتائیں کہ پھر وہ کیا کیسی صورتحال ہے کہ وہ آپ بس اس کو چھوڑ دیجئے. کہ میں اب کچھ اور مثالیں دوں گا تو شاید ہو سکتا ہے بات کہیں اور نکل جائے. اچھا, کیا ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے گی؟ جلسہ کرنے کی اجازت میرا خیال ہے اگر یہ فساد کے لیے آئیں گے تو بالکل نہیں دی جائے گی, اور پھر یہ عدالت سے اب گارنٹی بھی لی جائے گی. اب عدالت میں بھی وہ جائیں گے, ان سے بھی وہ کریں گے کہ اگر ان کا ارادہ فساد کا ہوگا تو پھر وہ کوئی نہیں. اور ایک بات اور دیکھیے کہ اگر یہ فساد کی نیت سے آ رہے ہوں گے
تو پھر وہی ہوگا جیسے اب یہ نہیں ہے کہ بھائی ان کے پنجاب میں حکومت ہے اور وہ جناب ادھر سے بندے آ جائیں گے لاکھوں، ایسا کوئی نہیں ہوگا بھائی۔ پبلک جو ہے نا پاکستان کے عوام وہ بڑے سیانے ہیں، ووٹ شوٹ دے دیتے ہیں تمام پارٹیوں کو، ایسے نہیں ہے کہ وہ اپنا کاروبار چھوڑ کے اور آگے بھی پتہ ہو کہ پھر وہی بات ہے کہ میں نے وہاں جانا تھا لیکن آگے رہنا تھا۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہمارے ساتھ کیسا حشر ہوا تھا پچھلی دفعہ، اس سے بھی بڑھ کے ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو صورتحال ہے نا، یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ فساد کی نیت سے آئیں گے تو پھر ان کو کوئی نہیں آنے دے گا۔ ویسے جلسہ کریں پریڈ گراؤنڈ میں، اگر یہ کر کے اور جلسہ اور وہ 14 اگست بھی اور سارا کچھ جس طرح سے یہ کرتے ہیں واپس چلے جائیں گے۔ یہ پھر اعلان کیا کریں گے، کیا نیا ان کا لایا عمل ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو سب کچھ خان صاحب کر رہے ہیں نا، یہ آپ کو معلوم ہے کہ چیف الیکشن کمشنر پہ بڑی دھونس دھمکی اور بڑی دھاندلی، اور جناب بڑے ان کی بیوی تک بھی وہ پہنچ گئے اور ان کے گھر تک بھی پہنچ گئے اور ان کو جناب بار بار ٹارگٹ کیا۔ کیونکہ یہ فیصلہ نہ آئے۔ اب وہ فیصلہ چونکہ آ گیا ہے، اس فیصلے کی بنیاد پہ گھیرا تنگ ہونے لگ گیا ہے۔ اب خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب میرے خلاف کہیں کوئی کارروائی نہ ہو، وہ فیصلہ بھی آیا ان کی دھمکیوں کے باوجود۔ اب کارروائی بھی میں آپ کو بتا دوں، بریکنگ نیوز دے دوں کہ کارروائی بھی ہوگی اور نااہلی بھی ہوگی، اب تک کی یہ خبر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس چیز کو روکنے کے لیے خان صاحب اب رونے دھونے پہ آ گئے ہیں اور میرا خیال ہے وہ چیز کبھی بھی نہیں روکے گی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ آج فواد چودھری صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ کسی مائی کے لال میں اتنی جرت نہیں کہ وہ عمران خان کو نااہل کر سکے، اس پر کیا کہیں گے؟ یہ مائی کے لال کی بات نہیں ہے، وہ کیا نام ہے، شلپا سیٹھی نا، ہاں وہ وہ کیا نام ہے ان کا، رومیتا شیٹھی، ٹھیک ہو گیا نا، رومیتا شیٹھی ٹھیک ہو گیا نا، وہ انہی کی کوئی لگتی شکتی ہوں گی نا۔ وہ اس مائی کے مال کا کام ہے، یہ کسی مائی کے لال نے ان کو نہیں کرنا وہ نااہل، بلکہ اس مائی کے مال نے ان کو نااہل کرنا ہے۔ کسی مائی کے لال نے ان کو نااہل نہیں کرنا، بلکہ یہ عارف نقوی کے مال نے ان کو نااہل کرنا ہے، یہ شیخ نایان کے مال نے ان کو نااہل کرنا ہے، یہ رومیتا شیٹھی کے مال نے ان کو نااہل کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو بس یہ بات یہ ہے کہ وہی اسی طریقے سے وہ انہوں نے نااہل کرنا ہے۔ میرا خیال ہے وہ مائی لاڈ شاید کہنا چاہ رہے تھے کہ کسی مائی لاڈ میں یہ جرت نہیں ہے، مائی کے لال کہہ بیٹھے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ جرت ہوتی ہے، بھٹو جیسے پاپولر لیڈر کو بھی یہاں پہ تختہ دار پہ جھلایا گیا۔ آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف صاحب جیسے پاپولر لیڈر، 3 دفعہ کی الیکٹڈ پرائم منسٹر اور پاپولر لیڈر کو بھی یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ پاپولیرٹی کا کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ ابھی تک تو کوئی 2/3 میجارٹی خان صاحب کے پاس بھی نہیں آئی۔ جب نواز شریف کو نااہل کیا گیا تھا تو اس وقت نواز شریف کے پاس 2/3 میجارٹی تھی۔ 2/3 میجارٹی والا زیادہ پاپولر ہوتا ہے، اس کی اپنی سیٹیں جو نون لیگ کی تھیں وہ 2/3 میجارٹی تھی، 190 کے قریب ان کی اپنی سیٹیں تھیں نون لیگ کی۔ آپ اندازہ کیجئے 272 میں سے 2/3 میجارٹی ان کی اپنی تھی، ان کو بھی نااہل کیا گیا۔ تو یہ نہیں ہے کہ کوئی پاپولر ہے یا کوئی اس طریقے سے عوام کسی کے ساتھ ہو اور وہی چوری ڈاکہ ڈالے تو پھر وہ اس طریقے سے وہ ان کو یہ بات نہیں ہے کہ ان کو نااہل نہیں کر سکتا، یہ نااہل بھی ہو۔ اسی وجہ سے انہی لوگوں کی وجہ سے خان صاحب پہلے بھی گڑھے میں گرے ہیں، یہ آپ کو میں بتا دوں۔ اچھا، اسد کیسر، میاں محمود الرشید، سیما ضیاء اور عمران اسماعیل سمیت پی ٹی آئی کے کئی رہنماؤں کو ایف آئی اے نے طلب کر رکھا ہے۔ جی ہاں، رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ جو تعاون نہیں کرے گا اس کو گرفتار کیا جائے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ پہلے تو میں یہ بتا دوں، جو کہتے تھے نا کہ رانا ثناءاللہ تو کوئی 22-23 کلومیٹر کا وزیر اعظم ہے، پھر اس کے بعد ختم ہوا۔ رانا ثناءاللہ نے لگا دیا ایف آئی اے کو سب کے پیچھے، وزیر داخلہ، ٹھیک ہو گیا نا، وزیر داخلہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں سوری، وہ یہ اس طریقے سے کہ وہاں سے وہ تو نکل نہیں سکے گا، وہ تو فیض آباد سے آگے نہیں آ سکے گا، وہ تو پنجاب میں آئے گا تو ہم اس کو گرفتار کر لیں گے، تو یہ ہوگا۔ اب رانا ثناءاللہ جناب وزیر داخلہ صاحب نے لگا دیا ایف آئی اے کو پیچھے۔ ایف آئی اے پورے پاکستان میں ہے، اب لوگ اپنے اپنے صوبوں میں چھپتے پھر رہے ہیں، یہ حالات ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی جو بھی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرے گا نا اس کو ہم گرفتار کریں گے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ان لوگوں کو کیوں کہنے ہیں۔ اچھا، میں بڑے مزے کی بات بتاؤں، فواد چودھری صاحب کہتے ہیں جناب کہ یہ 2011-12 میں ان ہمارے رہنماؤں کے پاس اس وقت کوئی پبلک عہدے تھے،
کوئی اس طرح کے اپنا حکومتی عہدے تھے، ٹھیک ہو گیا نا، کوئی اس طرح کی پوسٹنگ تھی، کوئی اس طرح کے یہ عہدیدار تھے، کوئی وزارتیں تھیں. بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو مریم نواز کو 2 دفعہ گرفتار کیا گیا، دوسری دفعہ باپ کے سامنے گرفتار کیا گیا، اور اس سے پہلے جو ہے نا انہیں اپنے والد کے ساتھ 200 پیشیاں بھگتیں. مریم نواز کون سا ان کے پاس کوئی حکومتی عہدہ تھا؟ آپ مجھے یہ جواب دیں. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ پارٹی کا عہدہ تھا یا نہیں تھا. پارٹی کا عہدہ تو تھا نا، تو جب پارٹی کا عہدہ تھا اور وہ اکاؤنٹ بھی ان کے نام پہ کھلے، وہ اکاؤنٹ چھپائے کیوں گئے ہیں؟ میں اکاؤنٹ کیوں چھپاؤں گا؟ ٹھیک ہے جی، میرے اکاؤنٹ اگر میں چھپاؤں گا تو اس میں کوئی مسئلہ ہوگا تو میں چھپاؤں گا نا، وہ کیوں چھپائے؟ اور تو اور خان صاحب کے اپنے دستخطوں سے 2 اکاؤنٹ. اچھا میں اب بڑا حیران ہوں، اور یہ جو یوتھی ہیں، کیونکہ اپر چیمبر تو فارغ ہوتا ہے یوتھیوں کا، وہ پھر بھی ان پہ اعتبار کر لیں گے. میں حیران ہوں کہ خان صاحب نے اپنے دستخطوں سے جو اکاؤنٹ کھولے ان اکاؤنٹس کو بھی چھپایا. اس میں تو پھر کچھ تو ہے نا، دال میں کالا ہے یا ساری دال ہی کالی ہے. تو اب یہ ذرا بلا رہے ہیں، اب ذرا تھوڑا سا حوصلہ رکھیں. یہی لوگ جن کے اپنی وہ کہتے ہیں نا جناب کہ وہ کیا کس چیز کے بارے میں مشہور ہے کہ بھائی وہ بندریا کے یا بلی کے پیر جلے تھے تو اس نے اپنے پیروں تلے بچے رکھ دیے تھے، ٹھیک ہو گیا نا. تو بہرحال اسی طریقے سے یہ عمران اسماعیل صاحب ہوں یا باقی صاحبان ہوں، یہ وعدہ معاف گواہ بنیں گے. یہ جو باقی ہیں نا، یہ سارے اپنی چمڑی بچانے کے لیے یہ جو ملازمین ہیں، وہ بیچارے ان کو 20 25 ہزار روپیہ تنخواہیں دیتے تھے، اور ان کے اکاؤنٹ میں 47 کروڑ آ رہا تھا. تو وعدہ معاف گواہ نہیں بنیں گے. تھوڑا سا رکیں، بہت کچھ ابھی گیم، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. پھر یہ ہیلی کاپٹر حادثے میں جو منفی مہم چلائی اور شہداء کا مذاق اڑایا گیا، اس پر پی ٹی آئی کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا. سنا ہے کہ 70 کے لگ بھگ لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس پر کیا مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی. ایف آئی اے کی ٹیم بن گئی ہے، ایف آئی اے کی ایک کمیٹی بن گئی ہے. دیکھیں اگر غلطی ہوتی ہے نا، اس پہ معافی مانگی جاتی ہے، اس سے معذرت کی جاتی ہے، ان سے ڈسٹینس اختیار کیا جاتا ہے، فاصلہ اختیار کیا جاتا ہے. یہاں پہ غلطی نہیں، یہاں پہ بدماشی ہوئی ہے. یہاں پر بھائی کون بندہ ہوگا کہ جو اس طریقے سے اپنی فوج کے شہداء کا مذاق اڑائے گا، اور الزامات اور گھٹیا ٹویٹس، اور میں ان کو دہرا بھی نہیں سکتا جس طرح کے ٹویٹس انہوں نے کی ہیں، میں دہرا بھی نہیں سکتا. اب جناب کوئی ایک ویڈیو لگا رہے ہیں، کوئی میجر شہید طلحہ شہید کے والد کے پاس پہنچ گیا جناب، ان کی ویڈیو لگا رہا ہے، کوئی کدھر کی ویڈیو اٹھا کے لگا رہا ہے، کوئی کدھر کی لگا رہا ہے. بھائی جن اکاؤنٹ سے ٹویٹس ہوئے ہیں وہ اکاؤنٹس آپ کے ہیں، پکڑے گئے ہیں رنگے ہاتھوں. اور وہ بچہ جس نے وہ کیا نام ہے اس کا، طیب کیانی ہے کون ہے، جس کا ہم نے غالباً کل ویڈیو بھی سنائی تھی اس کی، تو وہ اس نے خود کہا ہے کہ میں نے فلاں سے مجھے انہوں نے فارورڈ کیے اور میں نے جناب وہ ٹویٹ کی غلط، ٹھیک ہے نا، اور میں معافی مانگتا ہوں. ان کے والد صاحب نے بھی معافی مانگی. انہوں نے عمران ریاض کا بھی نام لیا کہ ان سے بھی میں نے انسپیریشن لی ہے اور ان کے اکاؤنٹس کو بھی میں نے دیکھا. تو اسی طرح سے تو بھائی اب یہ نہ کریں، آپ اس طرح سے پتلی گلی سے نہیں نکلا جا سکتا. آپ نے حد کر دی ہے. اب اس کو آپ دیکھ لیجئے کہ پھر جو حریف ممالک ہوتے ہیں وہ اٹھا کے ان چیزوں کو چلا رہے ہیں. آپ نے حد کر دی ہے. شہداء کا مذاق اڑا کے ہیلی کاپٹر حادثہ، اور اس طرح سے تو دشمن نہیں کرتے جس طرح سے جس حد کو آپ پہنچ گئے ہو. اور یہ کس سے انہوں نے انسپیریشن لی ہے؟ وہ بار بار گالیاں دے رہے ہیں، وہ جنرل باجوہ کو بھی یزید کہہ رہے ہیں، وہ جناب نام پتہ نہیں کیا غلط بگاڑ کے ڈی جی آئی ایس پی آر کے رکھ رہے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی کو پتہ نہیں کن ناموں سے پکار رہے ہیں. تو جب یہ لیڈر کہہ رہا ہوگا تو پھر نیچے یہی حالت ہوگی نا. پھر یہی منع کرتے تھے کہ بھائی ایسا نہ کریں، یہ تباہی مچے گی اس سے. تو لگتا تو یہی ہے کہ ابھی بھی انہیں پچھتاوا نہیں ہے اپنی غلطیوں پر. بالکل نہیں پچھتاوا، جواز ڈھونڈا جا رہا ہے. وہی والی بات ہے نا کہ ہائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ایک ہوتا ہے نا، ایک ہوتی ہے نا پچھتاوا، ایک ہوتا ہے شرمندگی، ایک ہوتا ہے افسوس. وہ نہیں، احساس زیاں جاتا رہا ہے.
ہم نے کیا کر دیا ہے، ہم نے یہ دیکھو وہ دیکھو، اس کے جواب میں ایک اور ویڈیو گھڑیں گے، نمبر 2 ویڈیو گھڑیں گے، یہاں تک کہ آپ یہ خود دیکھ لیں۔ مطلب یار میں آپ کو بتاؤں نا، ان کو یہ فرق ختم ہو گیا ہے کہ جناب جنرل باجوہ کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے، ہٹ کرنا ہے، بھلے وہ چیزیں پاکستان کے بھی خلاف چلی جائیں، ان کو ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ انہوں نے تو یہ بھی یہاں تک بھی کہا ہے کہ ایمن الزواری پر جو ڈرون گرایا گیا ہے وہ جناب وہ آپ دیکھیں وہ پاکستان سے اڑا ہے، اور انہوں نے الجزیرہ جیسے چینل کے 2 نمبر فیک قسم کے وہ ٹویٹس بنا کے اور ان کے فیک قسم کے ہیڈنگ بنا کے انہوں نے یہ لگائی ہے۔ تو یہ کیا پاکستان دشمنی پہ آپ اتر آئے ہیں؟ کوئی عقل کے ناخن لیں بھائی، سیاست ہوتی رہتی ہے، پاکستان دشمنی تو نہ کریں۔ اب تو وہ کہیں گے نا کہ الطاف حسین نے کیا کہہ دیا تھا، اس سے تو 10 گنا بڑھ کے جو ہے نا عمران خان نے کہا ہے، اس پہ پابندی ہے اور یہ لاڈلا ہے ابھی تک۔ یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے، یہ گند کیا ہوا ہے، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کنٹرول ٹاور کا، یہ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا یہ گند کیا ہوا ہے پاک فوج نے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اور اپنے گند کو یہ صحیح کہا ہے، نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اپنے گند کو خود ہی صاف کرو، وہی گند ہی ان پہ پڑ گیا ہے اب اس وجہ سے وہ سمجھ نہیں آ رہی، اور وہی چیز کیونکہ ظرف نہیں تھا نا، کم ظرف کو اگر آپ ایسے بٹھائیں گے، اوپر لگائیں گے اور اوپر بٹھائیں گے تو اسی طریقے سے وہ آپ کو یہی خراب کرے گا، آپ کو اس طریقے سے بدنام کرے گا، پورے ادارے کی جان کا دشمن ہوگا، پاکستان کا دشمن ہوگا وہ۔ آخر میں شیریں مزاری صاحبہ کا ٹویٹ پڑھ دیتی ہوں۔ امریکی سفیر اور اس کا گینگ تورخم کی راہ میں پاکستان کے حساس علاقوں پر پرواز کرتے ہوئے زمین کا معائنہ کر رہے ہیں، جبکہ موصوف کو سرکاری بریفنگ بھی میسر ہے اور قدم رنجہ ہونے کو سرخ قالین بھی۔ ان علاقوں میں تو عام پاکستانی بھی قدم نہیں رکھ سکتے، کیا ہم غلام ہیں؟ ریکارڈ ٹویٹ ہے اس کے ساتھ ہی، کیا بلوم وائسرائے ہے اور اس کا نام اور تکبر سب پر حاوی ہے؟ تبدیلی حکومت کی امریکی سازش کے ایجنڈے کا ایک اور نقطہ پورا ہوا۔ ماشاءاللہ، کیا ہم غلام ہیں؟ بھائی بات یہ ہے، وہ کل گئے غالباً ہیلی کاپٹر پہ ان علاقوں کا اس نے دورہ کیا، ٹھیک ہے جی، اور ان کے ساتھ ظاہر آرمی والے تھے، اور وہ ایک روٹین کا دورہ تھا۔ عام طور پہ مختلف ملکوں کے سفراء کو ایسے دورے کرائے جاتے ہیں، سرحدی علاقوں میں بھی کرائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پاک بھارت سرحد کے اوپر بھی کئی دفعہ سفیروں کو پاک فوج لے کے گئی ہے، وہاں پہ بھی دکھایا ہے۔ مختلف جو دوسرے بھی علاقے ایسے ہوتے ہیں وہاں بھی سفراء کو لے کے جایا جاتا ہے، تو ہیلی کاپٹر پر امریکی سفیر کو بھی لیکن اس سے ایک دن پہلے وہ شیریں مزاری صاحبہ کو آج بڑا ٹویٹر پہ نا آج اور کل اور سوشل میڈیا پر ان کا اس طریقے سے مذاق اڑایا گیا۔ ان کو یہ خیال نہیں کہ جناب وہ تیمور جھگڑا صاحب جنہوں نے اسے اپنی کرسی پہ بٹھا دیا، پاکستان کا جھنڈا جو رائٹ پہ لگایا جاتا ہے انہوں نے لیفٹ پہ ٹھوک دیا، ٹھیک ہے نا، اور کیسے وہ چابیاں وصول کر رہے تھے 36 گاڑیوں کی، کیسے وہ جھوم رہے تھے جناب ہمیں تو امریکی سفیر آ کے ہم پہ جیسے اس نے احسان کیا ہے۔ وہاں آپ نے کہا تھا ایبسلوٹلی ناٹ، اس وقت تو کیسے لپک کی چابیاں لے رہے تھے آپ، اس وقت غلام ہیں؟ ہاں یہ کہا تھا کہ کیا ہم غلام ہیں کہ آپ ہمیں گاڑیاں دینے آ گئے ہیں، کیا ہم غلام ہیں کہ آپ ہمیں ہماری کرسی پہ بیٹھے ہیں، کیا ہم غلام ہیں کہ ہم سارے اٹھ کے آپ کا استقبال کریں؟ آپ ایبسلوٹلی ناٹ، یہاں سے فوراً جاؤ۔ وہ تو ایسے پھولے نہیں سما رہے تھے جیسے پتہ نہیں ان میں کون سا وائسرائے آ گیا ہو، اور اس وقت شیریں مزاری صاحبہ کو یہ خیال نہیں تھا، آج ان کو یہ خیال آ گیا۔ یہ جو دوہرا سٹینڈرڈ ہے نا، یہ منافقت، بس اس کو کیا، اب اس کو میں کیا کہوں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے ہوگا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔